कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद, कि बनी इसराइल में लानत की गई थी, बनी इसराइल वालों पर लानत भेजी गई थी। क्यों? हज़रत दाऊद की ज़बानी क्यों भेजी गई थी लानत? कि उन्होंने बिमा का अतव बिमा यानी जो लोग शरकसी की और नाफरमानी इख्तियार कर बैठे। तो शरीयत से शरकसी करना या बगावत करना, अल्लाह और रसूल की जो है खुले आम नाफरमानी करना, ये भी लानत का सबब बन सकता है। बहरहाल लानत की काफ़ी तवील तफसीर है जो आपने सुनी भी और अभी भी कुछ इशारत मैंने बताई है। आज चूँकि मेरा मौजू आज का जो मैंने इंतखाब किया है वो रहमत है, रहमत, लानत और रहमत। और आपने जाना इससे पहले मैंने बताया कि दोनों वर्ड मुतजाद हैं। एक लानत जिसकी तफसील आपने जानी, बड़ी डेंजरस और ख़तरनाक। एक रहमत है, अगर जिसको दुनिया में मिल जाए उसकी दुनिया संवर जाए, जिसको आखिरत में मिल जाए उसकी आखिरत बन जाए। ये ऐसी अहमियत के हामिल जो है लफ्ज़ है। अब गौर करें रहमत है क्या। रहमत के लोगों माने में काफ़ी माने लिए जाते हैं, हमदर्दी, तरस खाना, नरमी, शफ़क़त और इसी तरह जो है खैर ख्वाही, लोगों के बारे में खैर और भलाई सोचना, इसी तरह खबर गिरी रखना मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये तमाम चीज़ें जो है आती है रहमत के माना में। इसके इस्तिलाही माना में उलमा ने कई बातें लिखी हैं। ऐसी नरमी और ऐसे नर्म दिली और ऐसी मेहरबानी जिसके नतीजे में किसी की गलती और कोताही को दरगुजर कर दिया जाए, ये रहमत का माना है। यानी ऐसी नरमी, ऐसी नर्म दिली और मेहरबानी कि जिसके नतीजे में किसी की गलती और कोताही को दरगुजर कर दिया जाए। बहैसियत मुसलमान हम जानते हैं और आप कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकल किया है कुरान में, पहली गलती जो हुई थी हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई थी। क्या गलती हुई थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा था, सूरह बकरा का मुताला करें, आयत नंबर 35, 36, 37, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बड़े तफसीली अंदाज में बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा था, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। देखो ए आदम व हव्वा, जन्नत में ये जो दरख्त है इसके करीब मत जाना, अगर जाओगे फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। अब अल्लाह ने उसका नकल किया, नक्शा खींचा है, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान, शैतान ने उनको गुमराह किया, बड़ा अच्छा बता के कि अल्लाह तुमको हमेशगी वाली दुनिया से रोकना चाहता है वगैरह वगैरह। इस तरह से हरबे इख्तियार करते हुए हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका दिया और बहकने के नतीजे में उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया जिसको अल्लाह ने मना किया था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कुल्ला बितु मिन्हा जमिया, अब यहाँ से उतर जाओ, यहाँ से उतर जाओ, जन्नत की नेमत से हट जाओ, अब दुनिया में जाओ। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब एहसास हुआ कि मैं इतनी अहम नेमत में था जन्नत में, अपनी गलती की वजह से मैं और मेरी अहलियत दोनों महरूम हो रहे हैं, जन्नत से हो गए, दुनिया में आ गए, पशेमानी हुई। पशेमानी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 37 में तज़किरा किया है, फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही बिकलिमातिन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ कलमात सिखाए। माशरे में दूसरी बात बताई जाती है जो मनगढ़ंत मौजू है, वो ये कि कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा अल्लाह के अर्श के नीचे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसको देखकर समझ लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है बहुत अजीम शख्सियत है, इसके वास्ते और वसीले में दुआ मांगी और नजात पा गए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ये मनगढ़ंत रिवायत है जो कुरान के खिलाफ भी है, जो अंबिया की शान के खिलाफ भी है, जो अल्लाह के फरामीन के खिलाफ भी है। कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान आपने सुना, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही। अल्लाह अंबिया की शान, क्या अंबिया किसी को वसीला बनाएंगे? नहीं, ये अल्लाह के अंबिया की शान के खिलाफ भी है और कुरान की मुखालफत भी है। किस तरह से मुखालफत है आप गौर कर सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कुछ कलमात सीखे, उन कलमात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में किया है। कौन से कलमात है? काला, अल्लाह कहता है काला, उन दोनों ने कहा, यानी हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए परवरदिगार, अगर तू हम पर, रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। हज़रत आदम व हव्वा कहते हैं
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا, یعنی تیری رحمت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم لوگ خسارہ اٹھانے والے میں ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مل جانا یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے, اور اللہ کی رحمت بندے کو اس وقت بھی ملتی ہے جب وہ کوئی خطا کرے یا نہ کرے. خاص طور سے خطا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے, اور یہی اس کا معنی و مفہوم ہے جیسا کہ آپ نے جانا ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی بڑی اہمیت کی حامل دعا ہے, اسے یاد کرنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, بڑی اہمیت کی حامل دعا ہے, اور انہی دعاؤں کے ذریعے سے دعا مانگنا چاہیے, کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا گیا ہے, اس میں اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا گیا ہے. اب رحمت الہی ہے کیا, پہلے اس کو تھوڑا سا مختصر سے جان لیں, یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ رحمت آخر ہے کیا. ہم تو بہت سنتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت, اللہ کی بڑی رحمت, رحمت ہے کیا. رحمت جیسے کہ معنی و مفہوم آپ نے سمجھا, یہ اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے انسان بنایا, یہ اللہ کی رحمت ہی ہے, اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے, شمار بھی نہیں کر سکتے. کیسے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے لوگوں اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 اللہ نے بات بیان کی ہے. اب ہم غور کریں کتنی نعمت ہے, سر سے لے کر پیر تک کے آدمی غور کرے تو 300 تقریباً روایتوں کے مطابق ملتا ہے جوڑ ہے. ہر جوڑ امپورٹنٹ ہے, ہر جوڑ انسان کا امپورٹنٹ ہے. ایک جوڑ میں تو کوئی تکلیف ہو جائے تو پورا بدن جو ہے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال میں بیان کی ہے کہ مومن کی آپس میں مثال جیسی ہے جیسے ایک کو تکلیف ہو تو سارے کو تکلیف ہوتی ہے, پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے پہلی کہ اللہ نے انسان بنایا, اور اس کے بعد خاص نعمت اور رحمت اللہ کی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے ماتحت کر دیا. یہ بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے. آپ غور کریں, شیر ہے, چیتا ہے, ہاتھی ہے, قوت اور صحت دونوں میں مضبوط ہے انسان سے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام جاندار کو انسان کے ماتحت کر دیا ہے. اسی لیے انسان کی ایما پر خطرناک جو ہے شیر جو ہے پھاڑنے والا چیتا اور شیر انسان کے ایما پر دوڑنے لگتا ہے, چلنے لگتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد جانداروں کو بھی ہمارے تحت بنا دیا. اور اللہ رب العالمین کی دیکھیے رحمت کتنی ہے کہ جتنے خونخوار جاندار ہیں اللہ نے ان تمام خونخوار جانداروں کو انسان سے دور رکھا ہے. دیکھ لیجیے اللہ کی رحمت. آپ دیکھ لیجیے جہاں آپ اگر کسی جنگل میں یا میدان میں آپ بسنا چاہیں, بسنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں, اہتمام کر لیں, اس کے بعد وہاں سے جو جنگلی نقصان دہ وحشی جاندار ہیں وہ دھیرے دھیرے سرک جائیں گے. یہ اللہ کی رحمت خاص ہے, بندہ اس پر غور نہیں کرتا ہے کہ وہ جانور سوچتا ہے کہ اپنی ان کی جان نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انہیں دور کر دیا. بہرحال ابھی میں نے پچھلے ہفتے ایک نقطہ بہت غور کیا کہ سائنس نے مائکروسکوپ کے ذریعے سے چیونٹی کی شکل کو بڑا کر کے دیکھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بڑا کر کے دیکھا. یہ اللہ کی رحمت دیکھیے, چیونٹی اتنی چھوٹی ہے کہ ہم اور آپ اس کو جو ہے ایسی اپنی آنکھوں سے چاہے چشمہ لگا کے دیکھ لیں نہیں دکھے گی کہ اس کی شکل کیا ہے. مائکروسکوپ سے دیکھا ہے سائنسدانوں نے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی شکل بہت ہی خطرناک ہے. اگر اللہ رب العالمین اس کا جسم بڑا کر دیتا شیر چیتے کے جیسا تو اتنا ڈراؤنی ہوتی تھی کہ ہم اور آپ اس کو صرف دیکھ کر ہمارے خوف اور خشیت کے مر جاتے. اتنی ڈراؤنی شکل. ابھی آج کل ابھی جلدی سے آیا, آپ نے دیکھا ہوگا, پرانا بھی آیا ہوا. بہرحال تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے پہلے ہمیں انسان بنایا اور انسان کے تحت جانوروں کو رکھ دیا اللہ رب العالمین. دوسری, اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. یہ بھی بڑا اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ اگر بندے کو نعمت ملی ہے سب سے پہلی نعمت یہ کہ اللہ نے انسان بنایا, دماغ سلامت رکھا. اگر ایک باڈی ہے کہ انسان کی پوری صحیح ہے, پوری صحیح, ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے کے اندر ہمارا مشاہدہ ہوتے رہتا ہے, ایک آدمی بڑا تندرست صحت مند سب سلامت لیکن اوپر کا جو حصہ خالی رہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کی پوری باڈی فائدہ مند نہیں ہے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے سلامت رکھا ہے, یعنی سر سے لے کے پیر
اسی طرح ایک انسان بہت اچھا ہے، سب مضبوط ہے، صحت مند، دماغ بھی چل رہا ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی نعمت ہے دماغ، پھر اس کے بعد اللہ کی نعمت ہے انسان بنانا، دماغ بنانا، اور دماغ کے بعد صاحب ایمان بنانا۔ کیونکہ ایک ایسا بندہ ہو کہ بہت سی نعمتیں اس کے پاس دنیا کی ہو، ایمان نہ ہو، اس میں اگر وہ مر جائے تو دنیا کے بعد اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہم تک رہنمائی کے لیے ایمان کی دولت لے کر بھیجا تھا، اور جس کو لے کر بھیجا اللہ رب العالمین نے اس شخصیت کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ آپ غور کریں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی ہم نے رحمت للعالمین آپ کو بنا کر بھیجا ہے، یعنی دین بھی سراپا رحمت، تعلیمات بھی سراپا رحمت، اور لانے والے بھی سراپا رحمت، اور جس نے بھیجا ہے اللہ رب العالمین وہ بھی رحمت اس کے جو ہے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت غضب پر غالب ہے، جگہ آپ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، میں نے اس سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے بعد تذکرہ بھی کیا اس حدیث کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس وقت اس کی کتاب میں جو اس کے پاس عرش میں فوق العرش ہے، عرش پر ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی رحمت کی ذات، سراپا رحمت، جس کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا وہ بھی ذات سراپا رحمت، اور جو اسلام پہنچا وہ بھی سراپا، اس کی تعلیمات بھی سراپا رحمت۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب پر پورے کے پورے اترے تھے، ذرا بھی کوتاہی اور کمی نظر نہیں آتی ہے، پوری شریعت کا مطالعہ کرنے، پورے اسلام کا جائزہ لینے۔ آپ غور کریں، ایک مثال، کئی مثالیں ہیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پر گئے تھے، تاریخ کا بڑا سنہرا باب ہے، اس مقصد سے کہ اہل طائف، مکہ والے نہیں سن رہے میری بات، شاید کہ طائف کے لوگ، سرداران اور دیگر لوگ میری بات مان لیں، اس مقصد سے آپ طائف میں شریعت اور اسلام کی تبلیغ کرنے پہنچے تھے۔ اب جب پہنچے تھے تو بجائے طائف والوں کے قبول کرنے کے انہوں نے اوباشوں کو لگا دیا، اور نوجوان ٹکڑی کی تو معلوم ہے عالم کے آج کل کے نوجوان ایسے ہی ہیں، نہ خیر نہ شر کی کوئی چیز کا جو ہے معلومات ہوتی نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا سیاسی اور دنیاوی کوئی معاملہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہاں بس چلیں، اب اس کو جو ہے اس کی تمیز ہی نہیں ہے تو وہ کیا معلوم حق اور باطل۔ بہرحال طائف کے اوباش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو پتھر سے مار مار کر سنسار کیا۔ روایت میں الفاظ ملتا ہے کہ رحمت للعالمین سید الانبیاء والبشر، ان کی حالت یہ تھی کہ خون اوپر سے لے کے جو ہے جوتیوں میں جا کر جم گیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان فرشتوں کے ساتھ آئے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے، اس وقت بھی، آج بھی، اور قیامت تک پہاڑوں کے فرشتوں کو جن پر معمور تھے ان فرشتوں کو لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو اہل طائف، جو طائف کا جو مقام ہے جنہوں نے دیکھا ہوگا بڑا خوبصورت مقام ہے، بہرحال دو وادیوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا ہے، دو کیا، اور پورے پہاڑوں سے گھیرا ہی ہوا ہے، بڑے بڑے دو پہاڑ ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان دو وادیوں کے تحت، پہاڑوں کے تحت اس اہل طائف کو دبا کر کچل کر ختم کر دیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور واقعی رحمت للعالمین تھے، کیوں کہ اتنا بڑے مقام پر جانے کے بعد اتنی اذیت اور تکلیف برداشت کر لینا، یہ صرف رحمت للعالمین کا ہی درجہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو اس نعمت سے مالا مال کر دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے ہی آپ ان کے لیے ملائم نرم ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے ہی نرم ہوئے ہیں، اگر آپ سخت دل، سخت زبان ہوتے، بد زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب آنے کے دور بھاگتے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل تھے، اور اتنے نرم دل کہ کہتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں نہیں، اہل طائف کو دباؤ مت، ان کو کچلو مت، مجھے امید ہے یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کے بعد کی آنے والی نسل میری بات کو، شریعت کی بات کو مان لے گی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو انسانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی، دشمنوں کے ساتھ اتنی ہمدردی، یہاں تک کہ جاندار کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے۔
ایک نقطے پر آپ غور کریں، آج معاشرے کے اندر شوشہ پھیلایا جاتا ہے، خاص طور سے عید الاضحیٰ یا قربانی کے ایام جب آتے ہیں تو جو ہے ایسے لوگ جو نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ ان کی اپنی شریعت اور مذہب کو جانتے ہیں، اور نہ حقائق سے واقف ہیں، وہ لوگ شوشہ پھیلاتے ہیں، اور یہ جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ تو بے وجہ قتل کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ وہ تھے شخصیت جو رحمت للعالمین تھے۔ ایک مرتبہ جو گزر رہے تھے، ایک اونٹ بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس وقت خصوصیت عطا کی تھی، آپ نے اونٹ کی زبان سمجھ لی، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اونٹ ہے بھائی؟ یہ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ ہاں میرا اونٹ ہے۔ بولے تم اس کو کھانا کم دیتے ہو، محنت زیادہ کرواتے ہو، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اسلام میں تعلیم دی ہے، اتنی رحمت، سراپر رحمت، جانوروں کے ساتھ رحمت۔ آپ نے کہا کہ اذا ذبحتم فاذبحوا، جب ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور یاد رکھو چھری تیز کر لینا تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین کا فرمان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ قتل کرنا ہے۔ اگر آدمی ایسا سوچے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی ہے کہ جو نباتات ہیں، یعنی جو سبزی وغیرہ ہیں، اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اس کے اندر بھی، سائنس کہتا ہے نا، اسلام تو کہتا ہی ہے، سائنس آج کہہ رہا ہے کہ جو نباتات ہیں، سبزی ہے، درخت پودے وغیرہ ہیں، اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، یہ جاندار ہیں، یہ جاندار ہے، اسی لیے ان کے اندر نسیں ہوتی ہیں، پانی چڑھتا ہے، خوراک پہنچتی ہے، بڑے ہوتے ہیں۔ یہ سائنس تحقیق کر رہا ہے، جو کہ اسلام میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ بہرحال اب غور کرے ایک آدمی جو خاص طور سے یہ شوشہ پیدا کرتا ہے کہ یہ زیادتی ہے جاندار کے ساتھ، تو بھائی سبزی جو پودے ہیں یہ سب بھی تو جاندار ہیں، آپ انہیں بھی چھوڑ دیجئے کھانے۔ جاندار کے لیے آپ نے جانور کے تعلق سے شوشہ پیش کیا، یہ بھی تو جاندار ہے، سائنس سے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں پانی پینے کے لیے، ہم پیتے ہیں دن رات، جو شوشہ پیش کرتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، بغیر اس کے پیے تو یہ جی نہیں سکتے نا۔ اب آپ غور کریں ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کیا کہتا ہے؟ بھائی پانی ڈائریکٹ مت پیو، بلکہ گرم کر کے پیو۔ کیوں پیو گرم کر کے؟ کیونکہ سائنس کہتا ہے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، اس کے اندر جرثومے ہوتے ہیں، اور جب جرثومے آدمی بیمار آدمی اگر اندر پیے گا بغیر گرم کیے ہوئے تو مزید اور جرثومے بڑھ جانے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی۔ اس لیے ڈاکٹرز جو سائنس سے متعلق شعبے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی گرم کر کے خاص طور سے بیمار کو پینا چاہیے تاکہ وہ جراثیم مر جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پانی میں بھی سائنس بتاتا ہے کہ جراثیم ہے جس کے اندر جان ہے، بڑھتے ہیں، اور وہ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو پھر آپ ایک گھونٹ پانی پیئیں گے تو ہزاروں لاکھوں جاندار کو مار رہے ہیں، تو آپ کے لیے پانی پینا بھی حرام، صحیح ہے نا؟ کیونکہ جاندار کا آپ خیال رکھ رہے ہیں نا، کھانا سبزی وغیرہ کھانا بھی حرام، آپ اس کا بھی احتیاط کیجئے۔ تو پھر ایسے شوشہ پیش کرنے والا آدمی بھوکا پیاسا مر جائے گا، نہ پانی پی پائے گا نہ کھانا کھا پائے گا، کیونکہ سبزی میں بھی جان ہے، پانی میں بھی جان ہے، تو بچہ کیا بھائی آپ کے لیے؟ تو بلا وجہ کے شوشے بہرحال چھوڑے جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قتل کرو تو اس کے ساتھ انسان اچھا برتاؤ اختیار کرو، چھری کو تیز کر لو تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہرحال رحمۃ للعالمین کا خطاب تھا اور آپ اپنے خطاب میں پورے کے پورے اترے تھے، جیسا کہ سیرت اور جو ہے تاریخ سے واقعات ملتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو تفصیلات آتی ہیں رحمت کے تعلق سے، رحمت الہی، جناب محمد رسول اللہ کا نبی بنائے جانا، نبی آخر زمان، یہ بھی رحمت ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں دین کی توفیق ملنا، یہ بھی رحمت ہے۔ بدی برائی سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی رحمت ہے۔ اور ہر نعمت جو انسان کو ملی ہے یہ سب رحمت ہی ہے، یہ رحمت ہی ہے۔ اگر آدمی اس کو رحمت مانے تو بہت اچھا، اگر رحمت جو نہیں ہے اس کو رحمت مانے تو بہت برا۔ آپ دیکھیے قرآن کا تذکرہ پڑھیں گے نا، قرآن میں 2-3 واقعات آپ کو ملیں گے، اور ایسے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے عبرت کے بہت سے واقعات نقل کیے، نصیحت کے بہت سے واقعات ملیں گے۔ 2-3 واقعات کی طرف اشارہ دیتا ہوں بس۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے ایک واقعہ ملے گا آپ کو کہ اگر کوئی آدمی رحمت الہی کو رحمت نہ تصور کرے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے۔ رحمت حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مشہور گزرا ہے جس کا نام قارون ہے۔ آپ جانتے ہیں قارون کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا خزانہ دیا تھا، تاریخ میں ملتا ہے، قرآن اشارہ دیتا ہے کہ اس کے خزانے کے جو لاکرز تھے
جس میں وہ خزانہ رکھا ہوا تھا، اس کی چابی اٹھانے والے 1000 لوگ تقریباً، کم و بیش 1000 لوگ، صرف چابی اٹھانے والے. اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے اس کو دی تھی. اب اس کے بعد اس کے جو حواری تھے، قارون کے ساتھی، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کریں، اللہ نے اتنی نعمت آپ کو دی ہے، اللہ کی اتنی رحمت آپ کے اوپر ہے، کچھ اللہ کے لیے خیر خواہی کے طور پہ خرچ بھی کیا کریں. تو قارون اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے انی اوتیتہ علی علم عندی، یہ یاد رکھنا یہ جو مجھے ملا ہے یہ میرے اپنے علم کے بدولت مجھے ملا ہے. یعنی رحمت کو اگر رحمت آدمی تصور نہ کرے تو یہ آفت بن جاتی ہے. اس نے اللہ کی رحمت کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ میں نے اپنے علم، جیسے آج ہمارے معاشرے میں نا بیٹا کہتا ہے باپ سے آپ نے تو کچھ کیا نہیں کیا، سب تو میں نے کیا، میرے علم کے بدولت ملا، میری طاقت کے بدولت ملا، آپ کو تو کچھ معلومات ہی نہیں تھی. ارے معلومات نہیں تھی اگر والد کو تو والد تمہیں اس مقام پہ لاتے ہی نہیں تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ معلومات تھی جبھی تو آپ اس مقام پر آگے والد سے کہہ رہے ہو کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، یہی تو کیا کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے. اب اس کے بعد آپ کہیں والد سے کوئی معلومات نہیں تھی. بہرحال آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خاص طور سے نوجوان طبقہ بہت محتاط رہنا چاہیے. تو یہ تکبر کا نتیجہ تھا، رحمت الہی کا انکار کر دینا. وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ میرے اپنے علم کی بدولت ملا ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے فَخَسَفْنَاهُ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اس کی زمین کے ساتھ، کافی کشادہ زمین کا مالک تھا اور جو ہے بہترین باغ بنا کے رکھا تھا اور اتنا مالدار تھا. اللہ کہتا ہے پوری زمین جائیداد کے ساتھ اللہ نے اس کو خسفنا، زمین کے تحت دبا دیا، یعنی دھسا دیا اللہ رب العالمین. تو اگر کوئی رحمت کو رحمت نہ تصور کرے نا تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے. یہ سوچنا چاہیے بندے مومن کو، بس اللہ کی رحمت ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے. جناب محمد رسول اللہ کا فلسفہ ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے. کیا معلوم آدمی جو ہے نا کچھ تکلیف میں آتا ہے انسان تو کہنے لگتا ہے ارے یار بڑی تکلیف ہے مجھے، اور پھر بعض لوگوں سننے میں آیا سب تکلیفیں مجھ کو ہی کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں نعمتیں ملی ہیں. ارے یہ بیوقوفی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ بڑا شاندار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من ہوا اسفل منک ولا تنظر الی من ہوا فوقک منک فهو اقدر الا تصدر نعمت اللہ علیک. کتنا بہترین فلسفہ ہے. جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو اپنے ماتحت کی طرف دیکھنا چاہیے. کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ اگر آدمی اپنے ماتحت کی طرف دیکھے گا تو کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں نکلیں گے، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہے گا. اور اگر جس وقت وہ بجائے ماتحت نیچے کے اوپر کی طرف دیکھے گا ہر وقت اس کے ناشکری کے ہی الفاظ ملیں گے، کیونکہ اس نے فلسفہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اگر آدمی اپنے ماتحت کی طرف دیکھے تو کیا فائدہ ہوگا معلوم؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ چیز سے بچایا جو اس کو مبتلا کی ہے. اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے اس کو فلاں مرض میں مبتلا کیا، مجھے نہیں کیا. اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ نے مجھے سلامت رکھا، اس کو معذور بنایا ہے. اسی لیے آپ غور کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین جو ہے طریقہ کار اور ہدایت ہے کہ جب تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو کیا دعا پڑھو معلوم؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی، اللہ کی بڑی تعریف ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا مما ابتلاہ بہ، جس کو اس میں مبتلا کیا ہے. یعنی ایک آدمی کو مبتلا کیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے مبتلا نہیں کیا. وفضلنی، اور مجھے علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جتنی مخلوق ہے اس میں بہت سی مخلوق پر فضیلت دی ہے. سب سے بڑی فضیلت اللہ نے انسان بنا دیا. اگر جانور بنا دیتا تو کچھ غور کر سکتا تھا انسان؟ کوئی بول سکتا تھا؟ نہیں. اللہ کی بڑی رحمت ہے. بہرحال آدمی کو اپنے ماتحت کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ کا ہر حالت میں شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کا ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے بندہ. قارون کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے. اور ایک چیز، نعمت کو رحمت ماننا، اور جو رحمت نہیں ہے اس کو رحمت نہیں ماننا. اگر کوئی آدمی رحمت جو نہیں ہے اس کو رحمت مانتا ہے تو نقصان دہ ہے. رحمت کے تعلق سے ایک بات چل رہا ہے تو بتا دوں آپ کو. ایک مشہور معروف روایت ہمارے معاشرے میں گھومتی ہے. کیا ہے؟ اختلاف و امتی رحمت. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا ہر مومن اور مسلمان کو جو یاد رکھنا چاہیے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میری طرف جھوٹ باندھے جان بوجھ کر، جھوٹ باندھنا جان بوجھ کر، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے.
इसी लिए आज टेक्नोलॉजी का दौर है ना, हमारे हाथों में मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, फला जो है वसाइल ज़राए हैं। अब आदमी के पास कुछ चीज़ आती है, अब वो उसमें लिखा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हज़रत अली का फरमान, ये जिसका बिला तहकीक के फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ कर फॉरवर्ड कर दे रहा है और वो रसूलुल्लाह का फरमान नहीं है तो वो मन कदिबा अलैया में शुमार हो जाएगा। किसमें हो जाएगा शुमार? नबी पर तोहमत लगाने में आ जाएगा। तो बज़ाहिर तो नेकी है लेकिन वो उसके लिए हलाकत का सबब बन सकता है, इसलिए मुहतात रहना चाहिए। क्योंकि आप गौर करें, हमारे माशरे में जो चीज़ फैलाई गई है ना, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, ये मनगढ़ंत रिवायत है, इसकी कोई असल नहीं है, बल्कि ये कुरान के खिलाफ भी जा रही है। कैसे? इसका माना होता है मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये कौन कहते हैं उम्मी तौर से मालूम है? वो उलमा जो हक़ाइक़ से बचना चाहते हैं, उनकी ज़बान से निकलता है। बहरहाल मनगढ़ंत रिवायत है, पहले आपको मालूम होना चाहिए। और निकलता किनकी ज़बानों से जुमला, जो मनगढ़ंत रिवायत, उनकी जो बचना चाहते हैं और स्टेटस दुनिया का बनाना चाहते हैं, बस दुनिया की उलझन में नहीं पड़ना चाहते और लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो लोग ये सब कहते हैं इख्तिलाफ उम्मती रहमत, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। नई रिवायत मनगढ़ंत है। कैसे कुरान के खिलाफ? उसको भी समझ ले में कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत नहीं ज़हमत है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरह आल इमरान में और दीगर मकामात पर वअतसिमू बिहब्लिल्लाह कहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में मुत्तहिद हो जाओ। इन्नमल मुमिनून इख्वा, अल्लाह कहता है मुसलमान भाई भाई हैं, आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक से रहें। अल्लाह ने इसकी अहमियत बयान की है। और इत्तिहाद इत्तिफाक की मुखालफत, मुतज़ाद वर्ड जो है वो इख्तिलाफ है। बात समझ रहे हैं? अगर इत्तिहाद की अहमियत है तो इख्तिलाफ की अहमियत हो सकती क्या? नहीं। समझ में आ रही? अगर इख्तिलाफ की अहमियत है तो अल्लाह का ये सब फरमान गलत हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि इत्तिहाद की फजीलत है। इसलिए ये मौजू मनगढ़ंत रिवायत को न बयान करना चाहिए, और अगर कोई बयान करे तो उसको जो है फ़ौरन रोकना चाहिए कि भाई आप जो है गलत बात को रहमत आप बयान कर रहे हो, ये रहमत नहीं है। बहरहाल तो रहमत, अगर आदमी रहमत तस्वुर करे तो कितना फ़ायदा है, इसका माना समझे। और रहमत जो नहीं है उसको बिला वजह रहमत का बयान करे तो उसका कितना नुकसान है। इसी तरह जो है रहमत है और उसको जो है आदमी रहमत ना माने तो उसका भी नुकसान आपने जाना। अब रहमत को रहमत शुमार करने का फ़ायदा क्या है? एक दो नुक्ते की तरफ इशारा करता हूँ। कुरान का मुताला करें, सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नंबर 18 आयत नंबर 94, 95, 96, 97, 98 इन आयतों का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा किया हुआ है जिसने मशरिक से मगरिब का फतेह किया था। मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब, यानी पूरी दुनिया का फतेह करने वाला, पूरी दुनिया का फतेह करने वाला। सिकंदर आजम भी निकला था, हिंदुस्तान से वापस चला गया था ना, नहीं कर पाया था ना, आगे नहीं आ पाया था। मैं नाम अगर गलत कह रहा हूँ तो बहरहाल एक बंदा था जो पूरी दुनिया को फतेह करने निकला था, हिंदुस्तान से वापस चला गया था, फिर बाद में रास्ते में मर गया। उम्र भी कम थी, वो सल्तनत जो है जितना बनाया तो उसका फायदा भी नहीं हो पाया था। बहरहाल ये ऐसा शख्स था जिसने मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब, यानी पूरी दुनिया को फतेह किया हुआ था। कौन शख्स था वो? आप जानते हैं? सामने में से कोई हाथ उठाकर बता सकता है ये वो कौन शख्स था? जी नहीं, नहीं आप नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसको मैं मना करता हूँ। आप सामने में से कोई बता सकता है ये कौन शख्स था जिसने राइट से लेफ्ट, इधर से उधर पूरी दुनिया का? खैर बहरहाल मैं इम्तिहान नहीं लेना चाहता, इशारत बता रहा हूँ। सूरतुल कहफ को हर जुमा पढ़िएगा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने ताकीद की है। उसमें ये है कुल्ला या ज़ल क़रनैन इन्ना यअजूजा व मअजूजा मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल क़रनैन, ए ज़ुल क़रनैन, याजूज माजूज हमें बहुत सताते हैं, ज़मीन में फितना फैलाते हैं, आए दिन आते हैं और आके लूट खसोट कर चले जाते हैं। अब वो फतेह करते करते उस जगह पर पहुंचा था। मुअर्रिखीन कहते हैं इख्तिलाफ है कि ये जगह कहाँ थी, तो तुर्की जो आज है उसके अतराफ में कहीं भी थी। बहरहाल ताकीद से नहीं कही जा सकती है। बहरहाल तो वहाँ का मामला था, वहाँ के लोगों ने ज़ुल्क़रनैन बादशाह जिसने यमीन यसार सब तरफ फतेह किया होता पूरा दुनिया, उससे कहा कि ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज आते हैं और हमें बहुत तकलीफ देता है, दिन लूट खसूट करके चले जाते हैं, आप कुछ रास्ता निकालें, चाहे टैक्स ले लें, चाहे टैक्स ले लें। उन्होंने कहा ज़ुल्क़रनैन नहीं, मुझे टैक्स की ज़रूरत नहीं है। फिर बोले क्या है? बोले एक काम करो, मेरी थोड़ी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। अब हेल्प की जाती है उनकी
تو جیسا کہ آپ پڑھے تفصیل سے، بہت اچھا شاندار واقعہ اللہ نے نقل کیا ہے. اس کے بعد ہیلپ کرنے کے بعد تختیاں بنائی جاتی لوہے کی، اور لوہے کی تختیاں بنانے کے بعد تختی پر تختی، تختی پر تختی، تختی اس وقت بھی لوہا تھا معلوم ہوتا ہے کہ تختی پر تختی، تختی پر رکھتے رکھتے دونوں پہاڑوں کے درمیان سدین تھا، دو پہاڑ کے درمیان سے راستہ تو اس میں سے آتے تھے اور لوٹ کھسوٹ کر جاتے. تو دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی اونچی تختی بنا دی حضرت ذوالقرنین نے. اور بنانے کے بعد آتونی زبر الحدید، کہا کہ جو ہے لوہے کی تختیاں بھی لاؤ، اور اس کے بعد قطرہ تانبا لے کے آؤ، پگھلا ہوا تانبا پوری تختیوں پر ڈال دیا. جب تختیوں پر تانبا چلا گیا تو ایک دم مضبوط دیوار بن گئی، اور کہا ھذا رحمت من ربی. اتنا پاورفل انسان کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے کہ یہ جو میں نے بنائی ہے دیوار بہت مضبوط ہے، اب یاجوج ماجوج توڑ نہیں پائیں گے اس کو، اوپر سے پھلانگ کر بھی نہیں آ پائیں گے. لیکن یاد رکھنا ھذا ما من رحمت ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. میری اپنی طاقت نہیں ہے، میری قوت، میری بساط نہیں ہے کہ میں کر پاؤں، بس یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ میں مشرق سے مغرب اور اس کے بعد یہ دیوار سب بنائے، یہ اللہ کی رحمت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص ذوالقرنین جو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب فتح کر چکا تھا. اس نے کہا یہ میری رب کی رحمت ہے. آج انسان کو تھوڑی سی نعمت ملتی ہے تو بولتا ہے میں فلاں ہوں اور یہ فلاں ہے اور وہ فلاں ہے، اور اس کے بعد فلاں کو جو ہے گرا کر ٹھکرا کر دیکھتا ہے. یہ وہ شخص تھا جس نے مشرق و مغرب فتح کیا تھا. ایک اور شخص تھے جن کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن کا بغور مطالعہ کریں، بڑا اہم نقطہ ملتا ہے. سورہ نمل ہے، اللہ رب العالمین نے چیونٹی کا نام رکھتے ہوئے جو ہے سورہ کا نام رکھا ہوا ہے. نمل کے معنی چیونٹی ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا پاور دی تھی معلوم ہے؟ حکمت تو دی تھی. حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر بھی تھی. حکومت صرف انسان جنات پر نہیں بلکہ چرند پرند جانوروں پر بھی تھی. اور یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حق میں ہوا کو کر دیا تھا، یعنی ان کے اشارے پہ ہوا بھی چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں. گزرنے کے بعد جب ایسی جگہ سے گزرتے ہیں، ایسے میدان سے کہ چیونٹیوں کا قافلہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان آپ دیکھو فتح بس سما اللہ نقل کرتا ہے. چیونٹی جو ہے جب قافلے کا جو سردار ہوتا ہے چیونٹیوں کا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. اپنے جو ان کے دیگر لوگ ہوتے ہیں، سردار کہتا ہے دیگر چیونٹیوں سے، جو قافلہ ہوتا ہے چیونٹیوں کا، کہ اے چیونٹیاں تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. کیوں؟ کہ سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں علیہ السلام. ہو سکتا ہے لا علمی میں، بے شعوری میں، بہت اہم نقطہ ہے، بے شعوری میں تمہیں رون نہ ڈالے. بڑا اہم نقطہ ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام اللہ نے جن کو اتنی قوت دی تھی، اتنی پاور دے دی تھی، حکومت، حکمت، ان کے بارے میں چیونٹی سبق دے رہی ہے ہمیں. کیا دے رہی ہے معلوم؟ سبق کہ یقین مانو ہو سکتا ہے کہ بے شعوری میں، بے خبری میں سلیمان تمہیں رون نہ ڈالے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نقطہ کتنا اہم مل رہا ہے، چونٹی دے رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب ہوتے تو چونٹی کا جملہ نہیں رہتا تھا کہ بے خبری میں سلیمان، کیونکہ سلیمان کو خبر ہوتی تھی نا علیہ السلام. لیکن چونٹی سبق دے رہی ہے کہ بے خبری میں سلیمان ہمیں رون نہ ڈالے، اس لیے چونٹیوں تم لوگ اندر اندر چلے جاؤ. چونٹی کا جملہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے جملہ نقل کیا ہے فتبسما. یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. مسکرا کر کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ تیرا شکر کروں میں، ایسی مجھے توفیق دے. اور یہ تیرا میرے اوپر بھی تو نے رحمت کی، میرے والدین پر بھی رحمت کی. اللہ یہ جو نعمتیں ہیں، مجھے یہ نعمت جو ملی ہے، یہ سب میرے پاور میں جو ہیں، یہ اللہ تیری رحمت ہے. تو بندے کو جو بھی نعمت ملے اس میں ہر وقت تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر بندہ یہ نہ سوچے تو پھر وہ جو ہے آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کے جو گرفت اس کو پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے. بہرحال رحمت کے مستحق کون کون لوگ ہیں؟ وقت ختم ہونے پہ چند باتیں اشارت میں بتاتا ہوں. تفصیلی باب ہے اور تفصیلی موضوع بھی ہے. بہرحال جتنی باتیں ہو سکتی ہیں میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں تو اپنی بات انشاءاللہ پھر موقع سے اور رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین نے توفیق دیے اور موقع دیا تو انشاءاللہ.
اللہ کی رحمت کے مستحق لوگ کون ہیں، یعنی رحمت الہی کا حصول کنہیں ہوتا ہے، کون ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت آسانی سے ملتی ہے، اللہ کی رحمت جن پر ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ تو اللہ سب پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے۔ آپ کو نقطہ معلوم ہے، الرحمن اور رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اس کا معنی دونوں الگ ہے، اور دونوں کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ باتیں کی ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، فعلان کا معنی ہوتا ہے جیسے عطشان، فعلان کے وزن پہ عطشان ہے، یعنی جو بہت شدید پیاسا، ایسے رحمان ہے جس کی محبت ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح، بات سمجھ رہے، جس کی رحمت وہ ہے رحمان۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ رحمان دنیا میں تمام لوگوں کے لیے، یعنی مومن ہو، اللہ پر یقین کرنے والا ہو کہ نہ ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو کہ نہ ہو، سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنا دوبارہ بنائی تھی، اور اس کے بعد جب تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اس کے اطراف میں برکت عطا کر، اس کے اطراف میں برکت عطا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبیوں کی دعا رہی ہے نا، اور ہے بھی، نتیجے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال اللہ رب العالمین جو ہے سب کو سلامت رکھے۔ تو خیر دعا کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ماننے والوں، اس کے جو ہے اطراف میں برکت عطا فرما، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ومن کفر، اے ابراہیم بتا جس نے کفر کیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں دنیا میں دوں گا، اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، یعنی اللہ کی رحمت مومن کے ساتھ ساتھ دیگروں پہ بھی، اور بسا اوقات تو آدمی غور کرے دیگروں کو زیادہ ہے، مومنوں کو کم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی۔ صحابہ کرام نے یہ اعتراض اس وقت کیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ اتنی نعمتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لہم فی الدنیا، ان کے لیے نعمتیں جو ہے نا اللہ کی رحمت دنیا تک ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، تمہارے لیے آخرت میں بھی ہے اور ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رحمان ہے دنیا میں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہوگی آخرت میں۔ کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں، شرک کرنے والے، نفاق میں مبتلا لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین کے رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزارتا ہوا کوئی بندہ گزرے گا، اس کی موت ہو جائے گی، تو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آخرت میں بھی ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ اگر شرک کرتا ہوا کوئی بندہ گزر جائے اور اس کے بعد اس کی بہت سی نیکیاں ہوں، تو یہ نیکیاں اس کے کام آنے والی نہیں ہیں، اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال قیامت میں نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نقطہ آپ نے گزشتہ درس میں جانا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بندہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا ولا انا، میں بھی بغیر اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہوں۔ نقطے پر امت کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ الا ان یتغمدن اللہ برحمہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل نہ کرے میں بھی جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہوں، اللہ کی رحمت کے بغیر اپنے عمل کے نتیجے میں۔ تو یہ سوچ لے ہوئے کہ آج جو لوگ جو ایرے گہرے نتھو خیرے اٹھ کے کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لو نجات پا جائیں گے، یہاں تک کہ قبر کے تعلق سے لوگوں نے مذاق اڑایا ہے۔ قبر میں جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، ایک بندے کے پاس آتا ہے ایک بندہ اور کہتا ہے منکر نکیر کے پوچھتے ہیں من ربک کا جواب دے گا۔ کتنی بے وقوفی اور بھونڈی بات، اور لوگ کیسے قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد جو ہے معاملہ بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے چاہنے والا ہے، اور جو اس کے چاہنے والے سب کی مغفرت، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بیچ میں کا جو ڈیسیژن جو بات ہوئی ہے، ڈسکشن کیا کہتے ہیں انگلش میں، جو ہوا ہے، اس کو بیچ ان کے پاس لا کر دینے والا کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ اب فرشتہ تو ہوں گے نہیں تو بچہ کون پھر؟ ایک تو دو ہی وسیلہ ہے، ایک فرشتہ نہیں تو شیطان۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے ماننے والے ہیں اور ان کے پاس یہ سب باتیں لا کے کون دینے والا ہے؟ شیطان۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے بے بدعقیدیوں سے۔ بہرحال مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے مستحق لوگ ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہوں اور محبت کے ساتھ اطاعت کرتے ہوں۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
दूसरी चीज़ जो है मुत्तकी और परहेजगार लोग भी अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक होंगे। मैंने एक नुक्ता जो बताया था, जो शिरक करते हुए जो गुजर जाएगा उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी, नुक्ता आप कुरान से ले सकते हैं, दलील कुरान में मौजूद है, अहदीस में तो कई अहदीस है, दलील कुरान में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं, एक नबी थे, उलुल अज़्म पैगम्बर हैं और सहीफ़ा उनको मिला था, नबी रसूल थे। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कुरान में मुताला करें, एक बहुत अजीब और अहम किस्सा मिलता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था तो लोगों ने जो उनके उम्मती थे मजाक उड़ाया था कि ये क्या कश्ती है बना रहे हो, ज़मीन पे चलेगी, नौज़ बिल्लाह, ऐसा वैसा। बहरहाल बहुत मजाक उड़ाया गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सैलाब आएगा। अब जब जाहिर बात है सैलाब, ज़मीन पे कश्ती बनी है, सैलाब आएगा तो चलने लगेगी ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सैलाब अजाब था, वो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बता दिया था सैलाब आने वाला है। उसमें आप गौर करें, उस कुरान की आयत में अल्लाह ने तज़किरा किया है कि ए नूह, हम तुम्हें व अहलिक, तेरे अहल अयाल को बचाएंगे, तेरे अहल अयाल को बचाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुतमईन थे कि भाई मैं भी बचूंगा, जो मेरे मानने वाले मुत्तबईन हैं वो भी बचेंगे। अल्लाह ने हर जोड़े को, यानी जानवरों को भी कहा था इस पर सवार कर ले, वो सब भी बचने वाले, बड़े मुतमईन थे। एक बेटा था, वो जूदी पर पहाड़ पर लटक रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। सैलाब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे आ जा, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज के दिन अल्लाह के अजाब से कोई बचने वाला नहीं, जितने सवार हैं जो इस कश्ती पर है वही बचने वाले। तो उसने क्या कहा था बेटे ने कि मैं आज के दिन पहाड़ जूदी पर बचकर अपने आप को बचाऊंगा, यहाँ बैठ कर ऊंचाई पर, सैलाब यहाँ तक के नहीं आएगा। बहरहाल वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रिमीन, कुरान का तर्जुमा बगौर पढ़ें। अल्लाह कहता है कि बेटे और बाप के दरमियान मौज आई, तूफान आया, सैलाब आया, फकान मिनल मुग़रिमीन, डूब गया। जब डूब रहा है बेटा, नूह अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर हकीकी बेटा है ना, उनका खून है, दर्द तो होगा, और नबी है वक्त के, और अल्लाह ने कहा है कि तेरे अहल अयाल बचने वाले हैं। अब यहाँ पे तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अपना लख्ते जिगर हकीकी बच्चा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने उससे वादा किया था तेरे अहल अयाल, पर ये मेरा बेटा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, बहुत अहम नुक्ता है, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, याद रखना तेरा खून है, तेरा लख्ते जिगर है, लेकिन तेरा अहल नहीं है, तेरे अहल में इसका शुमार नहीं है। क्यों नहीं है? इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये शिर्क करता है, इसका अमल सही नहीं है, अमल सालिह नहीं करता है, इसलिए गर्चे तेरा खून है लेकिन तेरे अहल में नहीं है। अगर अल्लाह की रहमत शिर्क करने वालों के साथ दुनिया में होती तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बच जाता था। अगर अल्लाह की रहमत शिर्क करने वाले साथ आखिरत में होती तो अल्लाह कुरान में ये नहीं कहता था इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसी हालत में मर गया, जन्नत हराम, अल्लाह कुरान में कहता है। तो यानी अल्लाह की रहमत मुशरिक के साथ नहीं होगी, अल्लाह की रहमत मुनाफिक के साथ नहीं होगी, अल्लाह की रहमत काफिर के